अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग थंबनेल देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि बात किसके ऊपर होनी है। आज फिर मुफ्ती साहब के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। मुफ्ती साहब ने माफ़ी भी मांग ली और अपनी बात से रुजू भी कर लिया, लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर तरह तरह के फतवा, तरह तरह की बातें उनके बारे में बोली जा रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद का सर कलम कर दिया जाए। मौलाना खादिम रिजवी के बेटे अनस रिजवी का फतवा जारी। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने जो रुजू किया है, जो माफ़ी मांगी है, वो रुजू और वो माफ़ी नामा हमको कबूल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे भाई, हम आज भी कहना चाहते हैं, वो मुफ्ती साहब ने गुस्ताखी नहीं की, इसलिए कि वो बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जिससे ये लगा कि गुस्ताखी हुई है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कि गुस्ताखी वो होती है जो इंसान जानबूझकर करे, और जो बात उसके मुंह से धोखे से या किसी और वजह से निकल जाए, उसको गुस्ताखी नहीं बोला जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ गलती बोली जाती है। और मुफ्ती साहब ने अपनी बात से रुजू भी कर लिया है, लेकिन जब सोशल मीडिया खोलें तो आपको वहाँ पे सब कुछ सामने दिख जाएगा कि लोग मुफ्ती साहब के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में जो भी बातें कही, लोगों ने उनको माँ बहनों की गाली बकी है कि वो तुम्हारा देवबंदी है, इसलिए कि तुम लोग उनके बारे में बोल रहे हो। मेरे भाई, हमें देवबंदी एबंदी से कोई मतलब नहीं है। जो इंसान हमको अल्लाह के करीब और नबी का तरीका बताएगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको मानेंगे, उसकी बातें सुनेंगे। हमने पहले भी बोला था। लेकिन जो हमको अल्लाह और उसके नबी से दूर करेगा और इन्हीं बातों में फंसा के रखेगा कि देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम, निकाह करना हराम, ये करना हराम, तो हम उसकी बातें नहीं सुनेंगे। इसलिए कि लोग चाहता है कि दीन इस्लाम की बातें तो यूट्यूब पे सब लोग करते हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ जो बिल्कुल हटी हुई चीज़ हो, जिसको लोग देखें और समझे कि हाँ, ये देखो है दीन के रहनुमा, ये देखो इनके हाथ में दीन इस्लाम का अमल है, इनके हाथों में है। बस टाइटल बना दिया कि देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम। अब जो भी देखेगा, नमाज तो पढ़नी उसे है ही नहीं, नमाज तो पढ़नी ही नहीं है, बस टाइटल देख लिया है देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम है। बस अब उस पर व्यूज देखो कितने आते हैं, 4-4 लाख, 5-5 लाख। वो लोग जिन्हें नमाज से कुछ वास्ते ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हम देवबंदी के पीछे पढ़ते हैं या बरेलवी के पीछे पढ़ते हैं, वो सब उसी वीडियो में लगे होंगे। वो कहेंगे कि हाँ देखो, मुफ्ती साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिसका पैजामा ऊंचा देखेंगे देवबंदी है, मूछें कटी हुई देखेंगे देवबंदी है, माथे पे निशान देखेंगे देवबंदी है। अब लो इन बातों का जवाब। पैजामा ऊपर करना कहाँ से है? किसी के बाप में दम है जो किसी से पैजामा ऊपर नीचे करवा ले? कोई नहीं करवा सकता दुनिया में। किसका हुक्म है? हमारे नबी का। हदीस में लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस इंसान की तरफ रहमत की नज़र नहीं डालेगा जो तकब्बुर की वजह से अपना पैजामा, अपना पेंट, अपनी शलवार घुटनों से नीचे लटकाए, गट्टों से नीचे, तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। कहाँ लिखा हुआ है? कि हम बता रहे हैं, हदीस में लिखा हुआ है। हदीस खोल के देखिए, आपको दिख जाएगा। मूछे काटना कहाँ लिखा है? कोई है दुनिया में किसी के अंदर इतनी दम जो भी आए किसी से बोले मूछे काट, कोई काटेगा?
کوئی نہیں کروا سکتا جب سے انسان کی مرضی نہ ہو. کوئی کام زبردستی نہیں ہو سکتا ہے. نہ کوئی کسی مسلمان سے کافر بنا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافر کو مسلمان بنا سکتا ہے جب تک انسان کی خود مرضی نہ ہو، جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو جائے، جب تک وہ خود نہ سوچ لے، وہ خود فیصلہ نہ کر لے. اس لیے کہ مونچھیں کاٹنا کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو. تو یہ بات کہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اب یہ نشان کی بات ہے، جو نماز ماتھے پہ جو نشان آتا ہے وہ میرے بھائی انہی کے ماتھوں پہ آتا جو نماز پڑھتے ہیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ نماز بھی نہ پڑھیں اور میرے چہرے پر بھی نشان آ جائے تو یہ ہونا تو ناممکن ہے. ہاں گھس لو اسے کپڑے سے یا کسی چیز سے یا چوٹ مار لو تو لوگ کہیں گے کہ ہاں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. میرے بھائی ان چیزوں سے بچ کے رہو، ایسے لوگوں سے جو آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں اور سمجھاتے کچھ اور ہیں اور بتاتے کچھ اور ہیں. ہم نے چاہا کہ اب اس پہ بات نہیں کریں گے. جو کام ہم لے کے چلے تھے، جو ہم نے سوچا تھا اسی پہ باتیں کریں گے. لیکن جب میں نے سوشل میڈیا کھولی تب لوگوں کے طرح طرح کے فتوے سننے کو ملے. مفتی صاحب نے زنا کیا ہے، یہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کا سر قلم کر دیا جائے، یہ بھی سوشل میڈیا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اور بہت سی باتیں. اور جو مفتی صاحب کو چاہنے والے ہیں، جو مفتی صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے بولا کہ مفتی صاحب اس ٹائم جہاں بھی ہیں، جہاں پر وہ ابھی تو جہاں مفتی صاحب رہنے والے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، وہ ابھی اپنے گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں دوسری جگہ پہ ہیں. تو جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ مفتی صاحب کو چاہیے کہ ابھی وہ وہیں پہ رہیں جہاں پہ وہ ہیں. اس لیے کہ کچھ گروپ ایسا ہے دنیا کے اندر جس کا وہ توبہ کا اور رجوع کا کسی سے واسطہ نہیں. ان کا کام ہے صرف جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کتنی معافی مانگ لے، کتنا کچھ بھی کر لے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیا میرے بھائی یہی میرے نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہی میرے نبی بتا کے گئے ہم لوگوں کو کہ اگر انسان کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو معافی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا؟ ہاں غلطی ہوئی ہے تو معافی کا موقع ملا ہے. اگر جان بوجھ کے گستاخی کی ہے تو میرے بھائی ہم بھی یہ بات بولتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاں بات کر رہے تھے، جوان ہے، انسان کی پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور منہ سے نکل کچھ اور جاتی ہے. جیسے ابھی 1-2 سال پہلے، زیادہ میرے اعتبار سے 1 سال ہوا ہوگا، مولانا ارشد مدنی کا بیان کہ اللہ اور اوم ایک ہے، یہ بیان ہوا تھا. تو لوگوں نے کتنا بوال مچایا. جس کے سمجھ میں آیا اس نے بالکل بوال نہیں مچایا، اور جو بے وقوف ہیں ان نے خوب اس کا وروध کیا اور مولانا کو بہت برا بھلا بولا. اب ہم بات بتاتے ہیں کہ وہ بات کیا تھی. جہاں رام لیلا میدان میں مولانا صاحب کا بیان ہوا تو وہاں بہت سے ہندو دھرم کے جو بڑے بڑے بابا ہیں، جیسے ہمارے اسلام میں بڑے بڑے مفتی ہیں، تو جو بڑے بڑے بابا ہیں وہ لوگ آئے تھے وہاں پہ اور سب سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی. تو مولانا صاحب نے پنڈت جی سے پوچھا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم اوم کی پوجا کرتے ہیں. تو مولانا صاحب بولے کہ اوم کیا ہے، کیا ہے وہ؟ تو بابا بولے کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک روشنی ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، ہوا ہے وہ اور پوری دنیا میں ہے. تو مولانا صاحب کیا بولے؟ ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں. اس لیے اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے، روشنی ہے اور پوری دنیا میں اللہ ہے. جیسے ہوا پوری دنیا میں ہے ویسے اللہ پوری دنیا میں ہے. تو یہ مولانا صاحب کا بیان تھا. اور لوگوں کے جو بے وقوف ہیں ان کے جو سمجھ میں آیا انہوں نے اپنے متعلق ان کے اوپر کیچڑ اچھالا کہ مولانا یہ ہیں، مولانا وہ ہیں. انہیں اسلام سے کچھ واسطہ ہے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں بس. اپنے گلے مان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے، دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے کچھ بات مل جائے
جو دشمنی ہے اس کو نکالنے کا کچھ موقع مل جائے جیسے تیسے کر کے، اور بس پھر اس کے جتنے بھی احسان ہیں، اس نے جتنی بھی قربانی دی دین اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے، انسان ان سب قربانی کو ایک ہی پل میں بھول جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے کسی کے ساتھ۔ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے احسان سب انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دیکھو نا، جو مفتی صاحب اتنے سالوں سے دین کا کام کر رہے، 20 سال 25 سال کتنے بھی سال ہو گئے مفتی صاحب کو کام کرتے ہوئے، آج تک کبھی بھی ان کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلے۔ اگر انہیں گستاخی کرنی ہوتی، اگر انہیں یہی بات کہنی ہوتی، وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے، اور بہت پہلے ان کے اوپر فتویٰ بھی لگ چکا ہوتا اور پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ لیکن اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے اور ان کی زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ اور جو لوگ ان سے نفرت کرنے والے ہیں، جو لوگ ان سے حسد کرنے والے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہ بہت پیسہ کما رہے یوٹیوب سے، ان کا چینل بند کر دیا جائے اور ان کو یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے، جب یہ ایک بار یہ یوٹیوب سے ہٹ جائیں گے تو امت تو ویسے برباد ہو رہی ہے، اس لیے کہ امت کو کوئی اچھا رہنما ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ باتیں سنتا ہے جو مولوی اچھلے 2 فٹ میک پکڑے ہاتھ میں اور اچھلے اور خوب چیخے چلائے، تب انسان ایک دم چیختا چلاتا ہے۔ وہ مولوی لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم تو ایسے نہیں، ہمیں چیخنا چلانا نہیں آتا ہے۔ جب میرے علماء کے خلاف بولا جائے گا تو ہم چیخیں گے بھی اور چلائیں گے بھی، اس لیے ابھی تو ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اوپر سے یہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب انسان سوچتا کہ جب نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا پڑھیں گے نماز اس کے پیچھے؟ جب وہ نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے تو ہم کیا نماز پڑھنے جاؤ اس کے پیچھے؟ انسان پہلے بھی نماز سے دور تھا، اور جب یہ بات بتائی گئی ہے تو انسان اور دور ہو گیا۔ انہیں کیا فائدہ ایسی نماز کا جب میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے ان کے پیچھے، تم کیوں نماز پڑھنے جائیں؟ بلا فالتو میں جائیں گے، وضو کریں گے، نہائیں گے، کپڑے پہنیں گے، مسجد میں جائیں گے، 10 منٹ کھڑے ہوں گے، دعا مانگیں گے، اس کا فائدہ ہی نہیں ملے گا، تو کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ میرے بھائی، یہ باتیں بند کرو اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر لے کے آؤ، ورنہ خود تو ڈوبے ہو، اور جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈوبتے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو باتیں سنتے ہیں لوگوں کی، بس سن لیتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں مولانا، ہاں دیکھو دیوبندی گھر پہ پانی نہیں پینا چاہیے، ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دیکھو ہاں یار یہ دیکھو مولانا تھے، بہت اچھی بات بتائی۔ اب دوسرا مولانا آتا ہے، میرے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نبی کے طریقے پر زندگی گزارو۔ ارے یار، یہ مولانا تو بس نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بس انہیں کچھ کام ہی نہیں ہے۔ ارے اس کو ہٹاؤ، اس کو سنو، وہ زیادہ اچھی بات بتا رہا تھا، نالج کی بات بتا رہا تھا، یہ نماز نماز بس یہی کہتے کہتے مر گئے بیچارے، پر دنیا نہ سمجھ پائی کہ بیچارے کیا کہتے ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ارے یار ہاں دیکھو یہ اچھی بات بتا رہے ہیں، وہ دیوبندی جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ چلو بھائی ہم کافر ٹھیک ہیں، کافر ہی رہنے دو، اللہ کی مرضی اگر اسی میں ہے تو یہی بات ٹھیک ہے۔ اگر کچھ غلط میرے بات منہ سے نکل جائے تو معاف کرنا آپ لوگ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔